बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी है। नाज़रीन कराम, ईद उल अज़हा के दिन हम बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ, बड़े एहतमाम के साथ, बड़े खुशू व खुशू के साथ अल्लाह के हुज़ूर में कुर्बानी का नज़राना पेश करते हैं और अल्लाह की राह में जानवर को ज़िबा करते हैं और इस अमल को एक इबादत के तौर पर सरअंजाम देते हैं। तो क्या ये इबादत है? और अगर ये इबादत है तो किस पहलू से इबादत है? क्या ये इसलिए इबादत है कि अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया है और अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में हम एक अमल करते हैं तो उसका अमल अल्लाह के हुक्म की वजह से इबादत बन जाता है? या फिर ये इसलिए इबादत है कि अल्लाह ताला के जो बरगज़ीदा अम्बिया हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, उन्होंने एक सुन्नत जारी की है और उनका जो एक तारीख़ी अजीम वाक़या है, उसकी रोशनी में या उसकी पैरवी में हम इस इबादत को अंजाम देते हैं और उसी बिना पर इसकी नौइयत एक इबादत की है। या ये इस पहलू से इबादत है कि इसके नतीजे में गरीबों की, मस्कीनों की मदद होती है, क्योंकि उन तक गोश्त पहुंचता है, उन तक खाना पहुंचता है और वो खान उन तक पहुंचता है जो साल भर बाज़ लोगों की इस्तिताअत ही नहीं होती कि वो उस खान को, उस नेमत को, उस गोश्त को हासिल कर सकें। तो इस इबादत के ज़रिए से एक पहलू तो इसका इबादत का है, लेकिन इसका नतीजा ये निकलता है कि इसके नतीजे में जो लोग हैं, आम लोग हैं, मस्कीन लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन तक गोश्त की रसाई होती है। वो गोश्त को खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्लाह की इस नेमत से फैज़याब हो सकते हैं। तो क्या ये इस पहलू से इबादत है? और अगर यही पहलू इसकी इबादत का है तो फिर ये सवाल भी पैदा होता है और मौजूदा ज़माने में अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि क्या कुर्बानी की जगह कोई और ख़िदमत लोगों की अंजाम नहीं दे देनी चाहिए? यानी वही रकम, वही पैसा जो हम जानवर ख़रीदने में इस्तेमाल करते हैं या कुर्बानी के ऊपर सर्फ करते हैं, क्या उसी रकम से, उसी पैसे से हम गरीबों की, मस्कीनों की कोई और मदद नहीं कर सकते? उनके लिए लिबास का एहतमाम, उनके लिए खाने का एहतमाम, उनके लिए राशन का एहतमाम, या इस तरह उनकी कोई दीगर जो निजी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए, जो बाज़ औक़ात मिसाल के तौर पर इलाज है, तालीम है, जो बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा, गोश्त से भी ज़्यादा या खाने से भी ज़्यादा अहम होती हैं, तो क्या उनको पूरा करने के लिए हम ये एहतमाम नहीं कर सकते कि इसी रकम को हम उनकी खिदमत में दूसरे तरीके से इस्तेमाल करें? तो ये वो सवालात हैं जो कुर्बानी की हकीकत और उसकी रूह, उसकी हिकमत, उसके फ़लसफ़े के हवाले से हमारे जहनों में और आम तौर पर लोगों के सामने आते हैं और ये सवाल अक्सर अहले इल्म से भी पूछे जाते हैं। तो आज की नशिस्त में हम ये जानेंगे कि कुर्बानी की हकीकत क्या है, कुर्बानी का मकसद क्या है, और फिर इसी के तनाजुर में ये देखेंगे कि कुर्बानी मशरू कैसे हुई है, उसकी तारीख़ क्या है। क्या वो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से जारी है अल्लाह ताला की तरफ से ये जो इबादत है, या फिर इसका आगाज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुआ है? इस पहलू को भी देखेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कैसे मशरू फरमाया है, इसका कानून क्या है, यानी इसकी तारीख़ के साथ साथ इसकी मशरूइयत के हवाले से इसका कानून क्या है, इसकी शरीयत क्या है, क्या कवायद हैं जो कुर्बानी को करते हुए हमको अंजाम देने चाहिए। यानी इसकी रूह, इसकी हकीकत, इसकी तारीख़, इसका मकसद, इसका फ़लसफ़ा और इसके साथ साथ इसके कानून का भी हम मुताला करेंगे। ये सारे मौज़ूआत हम उस्ताद ग्रामी जनाब जावेद अहमद साहिब गामिदी की किताब मीज़ान से अख़ज़ करेंगे और इसी तरह उनकी किताब अल बयान से भी इस ज़मन में मदद लेंगे और इस पहलू से आपके सामने वो तमाम तफसीलात रखेंगे जो उस्ताद ग्रामी ने अपनी इन किताबों में बयान की हैं। तो आगाज़ करते हैं हम आज की नशिस्त का, और इस नशिस्त के आगाज़ में हम कुर्बानी की हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला ने सूरह हज की आयत 34 में कुर्बानी की हकीकत को, उसकी हिकमत को नहायत वजाहत के साथ बयान फरमाया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी की इबादत मशरू की है ताकि अल्लाह ने जो मवाशी जानवर उनको बख्शे हैं उन पर वो अल्लाह का नाम लें, किसी और का नहीं। सो तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, तो अपने आप को उसी के हवाले करो और उसी के आगे झुके रहो और उन्हें खुशखबरी दो ए पैगम्बर जिनके दिल उसके आगे झुके हुए हैं। सूरह हज की इन आयात में कुर्बानी की हकीकत इन अल्फाज में बयान हुई है कि तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, तो अपने आप को उसी के हवाले कर दो। चुनाचे कुर्बानी की जो हकीकत इससे वाज़े होती है वो ये है कि अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले कर देना,
اس کے سپرد کر دینا، اپنی جان کو اس کی نذر کر دینا، اسی طرح اپنی گردن میں اس کی غلامی کا قلادہ ڈال دینا، اپنی گردن میں اس کی غلامی کا، اس کی بندگی کا پٹا ڈال لینا، یہ ہے قربانی کی اصل روح، یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کر دینا، اللہ تعالیٰ کے قدموں میں ڈال دینا، یہ ہے قربانی کی حقیقت، قربانی کا فلسفہ، قربانی کی اصل روح۔ اور جب ہم جانور کو قربان کرتے ہیں، یعنی جب جانور کی گردن پر چھری پھیرتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک علامتی اظہار کرتے ہیں اس بات کا کہ ہم جیسے اس جانور کی گردن پر چھری پھیر رہے ہیں، اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو ہم اپنی گردن کو بھی، اپنی جان کو بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ہماری گردن، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری زندگی، ہماری موت، ہر چیز ہمارے پروردگار کے لیے مختص ہے، اسی کے لیے خاص ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز جس کو ہم قربانی کی حقیقت یا قربانی کی روح سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی نے قربانی کی اسی روح کو اپنی کتاب البیان میں ان الفاظ میں واضح کیا ہے کہ شرائع الہی میں قربانی ایک قدیم ترین عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی شکر گزاری کے لیے مشروع فرمائی ہے۔ یہ اگر غور کیجئے تو پرستش کا منتہائے کمال ہے۔ اپنا اور اپنے جانور کا منہ قبلہ کی طرف کر کے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ہم اپنے جانوروں کو قیام یا سجدے کی حالت میں اس احساس کے ساتھ اپنے پروردگار کی نظر کر دیتے ہیں کہ در حقیقت ہم اپنے آپ کو اس کی نظر کر رہے ہیں۔ یہی نظر اسلام کی حقیقت ہے، اس لیے کہ اسلام کے معنی ہی یہ ہیں کہ سر اطاعت جھکا دیا جائے اور آدمی اپنی عزیز سے عزیز متاع حتیٰ کہ اپنی جان بھی اللہ کے حوالے کر دے۔ قربانی اسی حقیقت کا علامتی اظہار ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیے تو یہ دراصل اپنا ذبیحہ ہے، اس لحاظ سے دیکھیے تو یہ دراصل اپنا ذبیحہ ہے جو جانور کے ذبیحہ کی صورت میں ممثل ہو جاتا ہے۔ استاد گرامی نے اپنی کتاب میزان میں قربانی کو زکوٰۃ کے مماثل بھی قرار دیا ہے۔ دنیا کے تمام قدیم مذاہب میں قربانی اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ایک بڑا ذریعہ رہی ہے۔ اس کی حقیقت وہی ہے جو زکوٰۃ کی ہے، لیکن یہ اصلاً مال کی نہیں بلکہ جان کی نذر ہے جو اس جانور کے بدلے میں چھڑا لی جاتی ہے جسے ہم اس کا قائم مقام بنا کر قربان کرتے ہیں۔ بظاہر یہ اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کرنا ہے، لیکن غور کیجئے تو یہ موت ہی حقیقی زندگی کا دروازہ ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، اور جو لوگ اللہ کی اس راہ میں مارے جائیں انہیں یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم اس زندگی کی حقیقت نہیں سمجھتے۔ قرآن نے ایک جگہ نماز کے مقابل میں زندگی اور قربانی کے مقابل میں موت کو رکھ کر یہی حقیقت واضح کی ہے کہ نماز جس طرح اللہ کے ساتھ ہماری زندگی ہے، اسی طرح قربانی اس کی راہ میں ہماری موت ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ پروردگار عالم کے لیے ہے۔ ناظرین کرام، اس قربانی سے جو چیز انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ تقویٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے۔ یعنی انسان اس کیفیت میں آ جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے ڈرتا ہے، اس کے خوف سے ڈرتا ہے، اس کی حکم عدولی سے ڈرتا ہے۔ ہر وقت وہ اس کیفیت میں رہتا ہے کہ کہیں اس سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے۔ تو وہ اس خیال میں رہتا ہے، اس خوف میں رہتا ہے، اس کیفیت میں رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لاتا رہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتا رہے، ان حدود کے اندر رہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچایا ہے، ان حدود کو توڑنے کی کوشش نہ کرے۔ تو یہ وہ کیفیت ہے، یہ خوف کی، یہ تقوی کی، یہ خشیت کی، یہ وہ کیفیت ہے جس میں انسان موجود رہتا ہے اور اس احساس میں مبتلا رہتا ہے کہ اس کا پروردگار، اس کا اللہ تعالیٰ، اس کا مالک، اس کا خالق اس کے اوپر ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، ہر لمحہ وہ اس کی نگرانی میں ہے۔ یہ چیز محسوس کر کے وہ تقوی کی ایک خاص کیفیت کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ تو گویا قربانی کے اگر مقصد کو متعین کیا جائے تو وہ یہی تقوی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ اس کو صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ اللہ نے جو ہدایت تمہیں بخشی ہے اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ یہی طریقہ ہے ان کا جو خوبی کا رویہ اختیار کریں، اور اے پیغمبر ان لوگوں کو بشارت دو جو خوبی کا رویہ اختیار کرنے والے ہیں۔ تاریخ انسانی میں اس قربانی کی جو سب سے بڑی، سب سے نمایاں، سب سے عظیم الشان، سب سے بلند، سب سے عرفہ مثال ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اپنے فرزند ارجمند، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حضور میں قربانی کے لیے پیش کر دیا اور انہیں اللہ کے حضور میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم یادگار بنا دیا، اس کو ایک عظیم قربانی یعنی ذبح عظیم قرار دیا۔ استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی اپنی کتاب میزان میں اسی پہلو سے اس بات کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ ہدایت کی گئی کہ وہ اپنے بیٹے کی جگہ جانور قربانی کر دیں اور آئندہ نسلوں میں ہمیشہ کے لیے ایک عظیم قربانی کو اس کی یادگار بنا دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک عظیم قربانی کے عوض اسماعیل کو چھڑا لیا۔ اس کے معنی یہ تھے کہ ابراہیم کی یہ نذر قبول کر لی گئی اور اب نسلاً بعد نسلاً لوگ اپنی قربانیوں کے ذریعے سے اس واقعے کی یاد کو قائم رکھیں گے۔ اس تفصیل سے ناظرین کرام مجھے امید ہے کہ قربانی کی حقیقت اور اس کا جو مقصد ہے وہ پوری طرح آپ کے سامنے آ گیا ہوگا۔ اب ان ساری باتوں کا یعنی تمام باتیں جو قربانی کی حقیقت اور قربانی کے مقصد کے حوالے سے اس پہلی بحث میں نے کی ہیں، ان کا ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو اس ضمن میں ایک بات یہ ہے کہ قربانی اللہ کی عبادت ہے، یہ عبادت کا درجہ کمال ہے، کیونکہ انسان اپنی جان کو اللہ کی نذر کرنے کا اظہار کرتا ہے۔ اس کی مماثلت زکوٰۃ کی عبادت سے ہے جو مال کی نذر ہے، جبکہ قربانی جان کی نذر ہے۔ جانور کی گردن اصل میں انسان کی اپنی گردن کی علامت ہے، یعنی اسے ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جان بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں حاضر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہو تو یہ بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کر دی جائے گی، یعنی جس طرح ہم جانور کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کر رہے ہیں تو یہ اس کا علامتی اظہار ہے، اسی طرح ہم اپنی جان کو بھی، اپنی گردن کو بھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ اسلام کی روح بھی اصل میں یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اسے اپنا حقیقی آقا مان کر خود کو اس کی غلامی کے لیے وقف کر دے۔ قربانی کا مقصد جو ہے وہ تقوی کا حصول ہے، یعنی انسان اپنی زندگی کا ہر قدم اللہ کی رضا کے مطابق اٹھائے اور اس کی ناراضی سے ہر دم ڈرتا رہے۔ قربانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تک جو ہماری چیز پہنچتی ہے وہ جانور کا گوشت نہیں ہے بلکہ ہمارا تقوی ہے۔ اس لیے گوشت سے حاصل ہونے والے تمام فوائد جو ہیں وہ اضافی ہیں، وہ زائد ہیں۔ اس کا اصل فائدہ یعنی قربانی کا جو اصل فائدہ ہے وہ تقوی ہے۔ اگر قربانی کے عمل نے انسان کے اندر تقوی کی آبیاری کا، اس کی نشو و نما کا کام نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو سکا۔ انسانی تاریخ میں اس قربانی کی سب سے عظیم الشان مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی طرح ان کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں ذبح کر کے پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 10 ذو الحجہ کو جب ہم حج کی یا عید الاضحیٰ کی قربانی پیش کرتے ہیں تو وہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذبح عظیم ہی کی یادگار ہے۔ اس کی حقیقت اپنی جان کو علامتی طور پر اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرنا ہے، یعنی قربانی کی حقیقت اپنی جان کو علامتی طور پر اللہ کے حضور میں پیش کرنا، اس کا مقصد تقوی پیدا کرنا اور اس کی نوعیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔